अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अपने ही एक जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा की उन आइनी दरख्वास्तों पर की समाअत की गई। 10 रुकनी बेंच ने यह समाअत की जिनमें सदारती रेफरेंस को चैलेंज किया गया था, और वो सदारती रेफरेंस जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगा रहा है, अपनी बीवी और बच्चों के असासे छुपाने का इल्ज़ाम। तकरीबन 6-7 महीने के वक्फे के बाद अब ये दोबारा इस सदारती रेफरेंस की कार्रवाई हो रही है, और तकरीबन 1 साल हो चुका है इस सदारती रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आए हुए। और मुनीर मलिक ने लाहौर से बराह रास्त इंटरनेट वीडियो लिंक के ज़रिए मुख्तसर दलाइल दिए, मगर सबसे अहम बात आज की ये थी कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साबिक़ वज़ीर कानून बन गए और बतौर वकील पेश हुए आज सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बतौर वज़ीर कानून कोई वकालत नहीं कर सकता। और फ़रोग़ नसीम साहब की जब बात आती है तो एक बड़ी ही दिलचस्प शख्सियत हैं। MQM के बड़े सरकर्दा रुकन रहे, अल्ताफ़ हुसैन को नेल्सन मंडेला कहते रहे, जनरल मुशर्रफ के आइन से संगीन गद्दारी का जो इल्ज़ाम था उन पे उनके भी वकालत करते रहे। और आपको याद होगा कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की मौजूदगी में साबिक़ अटॉर्नी जनरल कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर ने सुप्रीम कोर्ट के इन मुअज़्ज़ज़ 10 रुकनी बेंच के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि आप में से कोई जज जो है वो मदद कर रहा है जस्टिस काजी फायज़ ईसा की दरख्वास्तों की तैयारी में। आज जब फ़रोग़ नसीम साहब 10 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए तो महसूस हुआ कि क्यों कोई और वकील राज़ी नहीं जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रेफरेंस से मुतल्लक हुकूमत की तरफ से पेश होने के लिए। और उन्होंने आगाज़ जो किया तो वो इस स्टाइल में किया कि जैसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में हीयरिंग्स होती रही हैं वो तो सब टाइम का ज़िया था, वो तो एक बकौल उनके एकेडमिक डिस्कशन थी। और जो असल चीज़ ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब शो काज नोटिस जारी कर देती है किसी जज को, तो फिर जुडिशल काउंसिल के इस शो काज नोटिस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती या 1843 के तहत। और इसके साथ एक नई डेवलपमेंट यह हुई कि फ़रोग़ नसीम साहब ने जेब से एक ऐसा वो कागज़ निकाला और लहराया कोर्ट के सामने कि देखें अब एक और डॉक्यूमेंट आ गया है कि जो लंदन में प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड के हवाले से, और कहा कि ये अप्रैल 2019 का डॉक्यूमेंट है। तो जजों ने पूछा फ़रोग़ नसीम साहब ये डॉक्यूमेंट पहले जुडिशल काउंसिल के रिकॉर्ड पे कभी आपने पेश किया या पहले जो सुप्रीम कोर्ट में इतना अरसा प्रोसीडिंग चलती रही तो ये आपने डॉक्यूमेंट कभी पेश किया? तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो असल में रेफरेंस जब बना रहे थे तो मैंने देखा ये डॉक्यूमेंट नहीं था, तो मैंने बैरिस्टर शहजाद मलिक से पूछा कि ये डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है, तो वो गलती से जो है वो ये डॉक्यूमेंट रह गया था। तो इस पर जस्टिस बाकर ने कहा कि जनाब फ़रोग़ नसीम जस्टिस एडवोकेट मुनीर मलिक जो हैं, जो कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के वकील हैं, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट के ना होने पे 2-3 दिन तक बहस की है कि ये डॉक्यूमेंट जो है उसी वक्त पेश उस कंप्लेंट के साथ नहीं था जिस कंप्लेंट में एक कंप्लेनेंट जो अब्दुल वहीद डोगर साफ़ी थे उन्होंने बताया था एसेट रिकवरी यूनिट को कि जस्टिस काजी साहब की लंदन में जायदादें हैं। तो उस कंप्लेंट के साथ, उस लेटर के साथ ये डॉक्यूमेंट उस वक्त नहीं था, तो अब ये डॉक्यूमेंट कहाँ से अचानक आ गया है? और एडवोकेट मुनीर मलिक जस्टिस ईसा साहब के वकील वो तो 2 दिन तक यही साबित करते रहे कि सिर्फ कंप्लेंट है, डॉक्यूमेंट है ही नहीं है। और इस कंप्लेंट के ऊपर जो है एसेट रिकवरी यूनिट और हुकूमत जो है पूरी उसने अपनी फुर्तियाँ दिखानी शुरू कर दी। तो अब ये इस डॉक्यूमेंट को हम कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर नज़र डाल सकती है? पहले ये जस्टिस ईसा साहब के वकील को आप भिजवाएं और वो इसको देखेंगे, फिर पहले हम उनको सुनेंगे इस डॉक्यूमेंट के बारे में। और ये जितने दलाइल मुनीर मलिक साहब देते रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के ना होने के बारे में, जो प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड था लंदन की, तो वो तमाम दलाइल के दौरान ख़ुद वज़ीर कानून भी अदालत में मौजूद होते थे और बैरिस्टर शहजाद मलिक भी। जब फ़रोग़ नसीम ने कहा कि नहीं वो मौजूद नहीं थे, वो आखिरी वक्त में आए थे और बैरिस्टर शहजाद मलिक को भी नहीं पता चला। तो बहरहाल आज एक नया कागज़, नया डॉक्यूमेंट जो है साबिक़ वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने पेश करने की कोशिश की, जिस पे जजों ने कहा कि हम इस पर बाद में हम फैसला देंगे। एक और एतराज़ जो एडवोकेट मुनीर मलिक ने उठाया कि जनाब ये वज़ीर कानून जो हैं ये बतौर प्राइवेट वकील अब हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो जज साहब ने पूछा कि आपने कोई फ़ीस ली है?
تو فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ نہیں میں نے کوئی فیس نہیں لی, مطلب مفت کام کر رہے ہیں حکومت کے لیے, بڑا احسان کر رہے ہیں, بڑی بچت کر رہے ہیں. آج کل حکومت کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے, وزیر اعظم صاحب کو, تو فیس بھی نہیں لی. مگر ایک اور اعتراض یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اس کے تحت اگر وفاقی حکومت اپنے بھاری بھرکم اٹارنی جنرلز کو چھوڑ کے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل ایک فوج ظفر موج ہے سرکاری وکلا کی, ان کو چھوڑ کے کوئی پرائیویٹ وکیل ہائر کرتی ہے تو اٹارنی جنرل سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا جس میں وہ کہے گا کہ ہاں جی ہمیں یہ بڑا ہی اسپیشلائز وکیل چاہیے, تو وہ اٹارنی جنرل آفس کے پاس نہیں ہے, اور اٹارنی جنرل اس پہ دستخط کرے گا کہ ہاں یہ کام میں بھی نہیں کر سکتا جی, میں بھی بہت ہی انکمپیٹنٹ یا نالائق, مطلب یہ لکھیں گے تو نہیں, میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے باس کی بھی بات نہیں ہے, میں تو صرف لالٹین پکڑ کے کھڑا ہو سکتا ہوں. تو یہ کام کسی پرائیویٹ وکیل سے جو ہے کروایا جائے, تو پھر جا کے اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ پرائیویٹ وکیل کو ہائر کر سکتا ہے پرائم منسٹر یا حکومت ہائر کر سکتی ہے. تو فروغ نسیم ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ جی وہ سرٹیفکیٹ بھی مل گیا ہے, وہ بھی میں پیش کر دوں گا. تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی آپ پیش کر دیجیے. اب پتہ نہیں سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا ہے کہ اٹارنی جنرل اس قابل کیوں نہیں ہے. تو ویسے تو فروغ نسیم ایڈوکیٹ نے کہا کہ اٹارنی جنرل اصولی طور پہ وہ اس کیس کا حصہ نہیں بن رہے, وہ شاید اس ریفرنس کی جو ہے مخالفت بھی کرتے رہے ہیں. تو اٹارنی جنرل بننے سے پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر خالد جاوید نے کہا دیا تھا کہ میں اس کیس میں پیش نہیں ہوں گا. یہ بھی ایک بڑی ایک عجیب بات ہے کہ حکومت اگر اتنی بڑی کوئی بے اصولی کر رہی ہے کہ جس کا اٹارنی جنرل جو ہے اتفاق نہیں کرتا, تو وہ اس حکومت کی نمائندگی کرنے کے لیے تو تیار ہے, وہ نوکری پکڑنے کے لیے تو تیار ہے. جو ایشو عدلیہ کی آزادی سے منسلک ہے اور اسی وجہ سے وہ اٹارنی جنرل اس کیس میں پیش نہیں ہو رہا ریفرنس والے کیس میں, تو پھر وہ اس کا اٹارنی جنرل کیوں ہے اس حکومت کا, ایسی حکومت کا جس نے ایک ایسا ریفرنس ڈال دیا جس میں اٹارنی جنرل نہیں پیش ہونا چاہتا. خیر یہ بات کی باتیں. تو آج بہت سارے دلائل فروغ نسیم صاحب نے دینے کی کوشش کی, مگر عدلیہ نے, سپریم کورٹ نے, 10 رکنی بینچ نے انہیں بار بار یہ یاد دہانی کرائی کہ جو دلائل ہمارے سامنے دیے گئے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے گئے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ریویو میں کیا خامی تھی. وہ یہ تھی کہ جو ریفرنس بنایا گیا ہے حکومت کی طرف سے وہ ایسیڈ ریکوری یونٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جج صاحب نے بلکہ پوچھا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ ایسیڈ ریکوری یونٹ کون ہے, یہ کیا ہے ایسیڈ ریکوری یونٹ, یہ بیرسٹر شہزاد ملک کا جو ادارہ ہے یہ کیا کام کرتے ہیں, یہ کیسے وجود میں آیا. تو ان سوالوں کے آپ جواب دیں. تو ایڈوکیٹ فروغ نسیم نے پھر کل تک کی, پھر ٹائم ہو گیا تھا عدالت کا, انہوں نے کہا کل پھر ہم دوبارہ میں پیش ہو جاؤں گا اور ان سوالوں کا بھی جواب دوں گا. تاہم آج کی سماعت کے بعد یوں لگتا ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے جو اوپر سے آنے کی کوشش کی ہے, پچھلی ساری جتنی ہیئرنگ ہوئی کورٹ کی اس کو کھو کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی کہ جی وہ تو ساری ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز تھی. تو معزز جج صاحب ان سے بھی اوپر سے آئے, انہوں نے کہا یہ ایکیڈیمک ایکسرسائز نہیں تھی, جو بڑے پرٹیننٹ کویشچن ریز کیے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل نے, اور ان سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے. تو آج اسی والے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سابق وزیر قانون فروغ نسیم جو ہیں وہ تو موجود نہیں, مگر ان سے بھی بڑے وکیل جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر. اور یہ بتاتے چلوں کہ آج جو بات بھی عرفان قادر کہیں گے جو سابق اٹارنی جنرل ہیں, وہ بنیادی طور پہ سابق وزیر قانون فروغ نسیم کی وکالت کر رہے ہیں. یہ سابق وزیر قانون فروغ نسیم پہ جو کچھ الزامات لگائے گئے, جو باتیں کی گئی, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی حال ہی کی درخواست میں ان کو ٹاؤٹ بھی کہا اور ان کو ایک ٹرائکا کا حصہ بھی کہا, ان کو سازشی بھی کہا. تو اس حوالے سے وہ سابق وزیر قانون فروغ نسیم کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں. تو ہم ماسک لگا لیتے ہیں کیونکہ عرفان قادر صاحب کسی کو کہتے ہیں نا نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے, اور جو ہی قریب جاتے ہیں تو ایک دوڑ کے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو کل سے میں عرفان ماسک لگا لیتا ہوں, آپ کو زیادہ بھاگنا نہ پڑے. تو جی عرفان قادر صاحب پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ کیا عجیب سی بات ہے کہ ایک وزیر قانون جو ہے وہ اپنے فیصلوں کا دفاع کرنے کے لیے استعفیٰ دے کے تو اپنی وکالت خود کر رہا ہے کہ میں نے ریفرنس جو تیار کیا وہ ٹھیک تھا, مگر جو ان کی ذات کے حوالے سے الزامات ہیں ان کا دفاع کرنے کے لیے ان کو ایک اور وکیل کرنا پڑ رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے, کیوں انہوں نے آپ سے رابطہ کیا اور کیا آپ کو انسٹرکشن؟ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے تو وہ کہ وہ فیڈریشن کی وکالت کر رہے ہیں, اس کا جواب تو آج سینئر جج صاحب جو عمر عطا بندیال صاحب نے پروسیڈنگز کے شروع میں دے دیا تھا, کیونکہ ان کے وکیل ہونے پہ اعتراض اٹھایا گیا تھا منیر ملک صاحب کی طرف سے اور شاید
بار کاؤنسلز میں سے بھی کوئی صاحب آئے تھے جو اس پہ اعتراض کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے جو پٹیشنر ہے اس میں جسٹس عیسیٰ، ان کو پورا موقع دیا ہے کہ وہ بہترین لائر جو ہیں وہ ان کو ریپرزینٹ کریں. تو اسی طرح گورنمنٹ کو بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ گورنمنٹ کمفرٹیبل ہے یا جو بھی گورنمنٹ کو بہترین اسسٹنس ملتی ہے وہی لائر ان کے لیے بھی کریں. تو اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں ان مخصوص حالات میں بہتر طریقے سے یہ سارے موقف کو عدالت کے سامنے رکھ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے، اور اسی لیے بینچ نے یہ جو اعتراض انہوں نے لگایا تھا اس پہ زیادہ آج دھیان نہیں دیا. کیا وجہ ہے کہ وفاقی حکومت، اتنی بڑی حکومت، ان کو ایک وکیل نہیں ملا، کوئی اس قابل نہیں تھا کہ جو وفاق کی نمائندگی کرتا، حتیٰ کہ اٹارنی جنرل بھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ وفاق کی نمائندگی کرتے، اور وزیر قانون کو استعفیٰ دینا پڑا ہے وفاق کی نمائندگی کرنے کے لیے؟ دیکھیں، جہاں پہ ٹائم آف دی ایسنس ہو وہاں پہ کوئی نیا وکیل اگر آپ کریں اور پھر اس کو آپ سمجھانا شروع کرتے ہیں تو بڑا وقت لگتا ہے. لیکن وزیر قانون جو ہے وہ چونکہ ویل کنورسنٹ ہیں ان فیکٹس کے ساتھ، تو اس لیے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہی اس کیس کو کریں بجائے اس کے کہ عدالت کا وقت ضائع ہو. وہ ویل کنورسنٹ ہیں یا وہ خود ایک ملزم اور گواہ ہیں اس سارے معاملے میں؟ ان پہ تو براہ راست جج صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹا ریفرنس تیار کیا، انہوں نے سازش کی ہے میرے خلاف. اب وہ وکیل بن کے جو ہے اسی سازش کو وہ خود ہی ڈیفینڈ کریں گے، اپنے نوٹیفیکیشن اپنے ریفرنس کا ڈیفینڈ کریں گے. کیا وہ اپنے ذاتی اقدام کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا وفاق کو؟ اس میں ان کی دو کیپیسٹی ہیں. ایک کیپیسٹی بطور وکیل کے ہے جو کہ وفاقی حکومت کے ہیں، اور ایک ان کی ذاتی کیپیسٹی ہے جس میں کہ کچھ ایلیگیشن ان کے خلاف لگائی گئی ہیں. تو لہٰذا جہاں تک تو وفاقی حکومت کی کیس کی تائید کرنے کی بات ہے اس پہ تو میں بات آلریڈی کر چکا ہوں، اور اس پہ جو سینئر جج ہیں وہ بھی اپنے تذکرہ کر چکے ہیں، اور انہوں نے اس جو آبجیکشن ہے زیادہ اس کو بھاؤ نہیں دیا. اب جو دوسری بات رہ گئی ان پہ جو کچھ الزامات لگائے گئے ہیں جس سے کہ ان کے جو کانڈکٹ پہ کچھ اسپرشنس کاسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اوبویسلی میں اس میں ان کا لائر ہوں، اور اگر کورٹ نے مجھ سے ان ایسپیکٹس کے بارے میں پوچھا تو بالکل میں اس پہ جواب دوں گا. لیکن اگر کورٹ نے وہ بھی نظر انداز کر دیا تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے زیادہ وضاحت نہ کرنی پڑے. چلیں اس پہ تو ہم آئیں گے جو الزامات اس پہ لگے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کے موکل فروغ نسیم ایڈوکیٹ جو ہیں، کیا وہ وفاق سے فیس لے کر اپنے ہی کیے گئے فیصلوں کا دفاع کریں گے؟ یہ انہوں نے آج کہہ دیا کہ انہوں نے فیس نہیں لی کورٹ میں، جو میں نے سنا ان کو. اچھا، حکومت نے بڑا احسان کیا، بڑی بچت کر دی حکومت. جج صاحب نے ان سے یہ سوال کیا تھا اور انہوں نے اس سوال کے جواب میں یہی کہا ہے کہ انہوں نے فیس نہیں لی، اگر کہ میں نے صحیح سنا تو. مطلب حکومت کو مفت سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ بات آ چکی ہے آن ریکارڈ. چلیں تو یہ بتائیں کہ اپنے ہی فیصلوں کے جو انہوں نے بطور وزیر کیے اس کا دفاع وہ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ ان پہ تو الزام ہے، وہ تو ملزم ہیں، وہ تو گواہ ہیں اس تمام معاملے میں. اور خاص کر جسٹس قاضی فائزہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو سازش تیار کی ہے جوڈیشری کے خلاف. تو ایک ملزم جو ہے وہ بطور وکیل کیسے پیش ہو سکتا ہے؟ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے، بلکہ 32-33 سال پہلے ایک لیبر کورٹ کے جج تھے بشیر صاحب، تو وہ ریٹائر ہو گئے لیبر کورٹ سے، اور وہ اپنے ہی فیصلوں کو ڈیفینڈ کرنے پیش ہوئے میرے مخالف وکیل کے طور پہ پنجاب لیبر اپیلیٹ ٹرائیبیونل میں. تو جج صاحب نے مجھے پوچھا کہ یہ اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بطور وکیل کے، اب تو آپ اس پہ اعتراض کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں نے کہا جی میں بالکل اعتراض نہیں کروں گا، میں نے کبھی ٹیکنیکل آبجیکشنز اپنی ساری زندگی میں نہیں کیے. یہ تو آپ کا ایک ذاتی ایک پرنسپل ہے نا، مگر میرے خیال میں کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں، مفادات کا ٹکراؤ نہیں؟ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ تب ہوتا کہ اگر وہ موقف کچھ اور دیتے اور یہاں پہ اس موقف کے خلاف وکالت کرتے تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا. نہیں تو بطور وزیر جو انہوں نے کام کیے، وہ بطور وکیل ان کا دفاع ذاتی طور پہ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو بطور وزیر ذمہ داری نہیں قبول کرنی چاہیے ان تمام کاموں کی، بجائے اس کے کہ وہ عدالت میں آ کے خود وکالت بھی کر رہے؟ آپ کیا پیش نہیں ہو سکتے تھے وفاق کی طرف سے؟ آپ کیوں نہیں پیش ہوئے؟ دیکھیں، انہوں نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے، تو وہ جو ایک موقف ان کا تھا اگر وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو اس کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کو ڈیفینڈ نہ کریں. کیوں نہ کرے ڈیفینڈ اس کو؟ چلیں اب الزامات میں آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ
جو سینیٹر فروغ نسیم وزیر قانون جو رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز الطاف حسین کی زیر تربیت کیا. اس کو نیلسن منڈیلا بھی کہتے رہے ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ رہے ہیں. اور پھر 12 مئی کے کیس میں جب مشرف کے دور میں 12 مئی کا جو واقعہ ہوا کراچی میں، وکلا کو قتل عام ہوا، عام شہریوں کا قتل عام ہوا، اس میں بطور ایڈوکیٹ جنرل سندھ انہوں نے حکومت کا دفاع کیا اور اس پہ اثر انداز ہوئے. پھر اس کے بعد وہ جنرل مشرف کی بھی وکالت انہوں نے کی ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ان کا قانونی حق ہے، مگر ان کا ایک خاص ذہنی کیفیت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ آمرانہ قوتوں کا ساتھ دیا ماضی میں، اور وہ اب بھی انہی آمرانہ قوتوں کے بقول جو ہے جسٹس قاضی فاضل صاحب ٹاؤٹ بن کے جو ہے عدلیہ پہ حملہ کر رہے ہیں. ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے لوگ جن کو کہ ہم آمر کہتے رہے اور آمرانہ قوتیں جن کو کہتے رہے، وہاں پہ ہم نے زیادہ جمہوریت دیکھی ہے. اور جہاں پہ جو وہ لیڈر تھے جو الیکٹ ہو کے آئے تھے، ان میں ہم نے بڑے بڑے آمر بھی دیکھے. تو یہ دونوں طرف ہی اسی طرح سے ہے. جہاں کے جمہوری لوگوں میں آمر ہیں، وہاں آمریت میں بھی جمہوری لوگ آئے ہیں. اور جب بھی کوئی آمر پاکستان میں آیا تو بہت ساری جو سیاسی ہماری قوت ہے اس نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے. تو یہ من حیث القوم ہم سارے ادھر ہی رہتے ہیں. فوج بھی ہماری اپنی ہے، سیاستدان بھی ہمارے ہیں. آؤٹر سپیس سے تو کوئی نہیں آئے گا ملک سے چلانے کا. آپ بطور سابق اٹارنی جنرل یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل مشرف کے دور میں زیادہ جمہوریت تھی؟ نہیں، میں نے دیکھیں میں جمہوریت کس دور میں زیادہ تھی کس دور میں کم تھی اس کے بارے میں کیا کامنٹ کروں. لیکن جو بھی حکومت آتی ہے، خواہ وہ کوئی مارشل اللہ کے ذریعے ہے یا فوجی حکومت ہو یا کوئی اس طرح کی حکومت ہو جو سیاسی حکومت ہو، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ حکومت کو پہ اپنی گرفت رکھیں. اور اس گرفت رکھنے کے لیے بہت سارے ایسے اقدامات ہوتے ہیں جو کہ وہ کرٹیسزم کا بھی شکار ہوتے ہیں. ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے، ان پہ میڈیا بھی تنقید کرتا ہے، ان پہ میں نے بھی تنقید کی، ان پہ آپ نے بھی تنقید کی. لیکن یہ کہ آپ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بنا کے کسی ایک طبقے کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس ایکسٹریم تک جانا چاہیے. بلکہ آنے والے دنوں میں سیاستدانوں کو، فوج کو، سب کو افہام و تفہیم کی طرف بڑھنا چاہیے، نہ کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، آئین کے تحت فوج کے ساتھ افہام و تفہیم ہونی چاہیے. آئین کے تحت بالکل افہام و تفہیم ہونی چاہیے. اور افہام و تفہیم بڑی اچھی چیز ہے. اور آئین میں تو فوج ماتحت ادارہ ہے، ماتحت اسے افہام و تفہیم کیسے؟ آئین میں کوئی کسی کے ماتحت نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ کون ماتحت ہے کون نہیں ہے. ہر شخص آئین میں ڈگنیٹی آف مین کا لفظ ہے وہاں پہ. فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے اور کمانڈ کرتی ہے. پرائم منسٹر کی بھی اتنی ہے جتنی کہ وہ جا رہے ہیں صاحب ان کی ہے. سب کی ڈگنیٹی آف مین. کمانڈ اینڈ کنٹرول کس کا ہے؟ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو آئین میں دیا گیا ہے بالکل وہ دیا گیا ہے. اور وہ تمام ان لوگ کس کا ہے؟ وہ ساری پاکستان کی عوام کا، عوام سر چشمہ ہے اور طاقت کا. اور اللہ تعالیٰ کے بعد کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ عوام کا ہے. کیونکہ وزیر اعظم کا نہیں ہے. سنیں نا، عوام کے بعد پھر ان لوگوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہوتا ہے. عوام کے بعد. اچھا، عوام سے آرڈر کیسے لیتی ہے فوج؟ اسٹیٹ کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ تھرو چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل وہ استعمال کی جائے گی. وزیر اعظم ہے نا، لیکن سر چشمہ عوام ہے اور سب سے اوپر خدا تعالیٰ. اچھا یہ بتائیں آخر میں کہ آپ جسٹس قاضی فاضل صاحب کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا، آپ اس کی حمایت کرتے رہے یا مخالفت کرتے رہے؟ یہ جو ریفرنس دائر ہوا ہے، دیکھیں میرا تو اس پہ رول صرف ابھی فی الحال یہی ہے کہ فروغ نسیم صاحب پر جو کچھ ایلیگیشنز آئی ہیں میں ان ایلیگیشنز کا جواب دوں. باقی جو بھی عدالت کا فیصلہ آپ کے سامنے ریفرنس کی آپ حمایت کرتے رہے مخالفت کرتے رہے؟ دیکھیں مجھے ابھی ریفرنس کے بارے میں تو مجھے ابھی عدالت نے کوئی سوال ایسا کیا نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ ایز اے لائر، ایز اے سابق اٹارنی جنرل، ایز اینالسٹ، ایز تجزیہ کار آپ ٹی وی چینلز پہ پیش ہوتے رہے، تو کیا آپ نے جسٹس قاضی فاضل صاحب کے خلاف ریفرنس کی حمایت کی یا اس ریفرنس کی آپ نے مخالفت کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو جج صاحب ہیں یا کوئی اس طرح کی مسند پہ جو فائز ہیں، وہ خواہ فائز خود کیوں نہ ہو، تو ان کو چاہیے کہ اگر کسی طرح کی بھی ان پہ کوئی بات بنتی ہے تو وہ اپنے جو کانڈکٹ ہے اس کو بالکل فری فرام امپروپرائٹی رکھیں. اور کیونکہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ اس حد تک فیصلے دے جاتے ہیں جہاں پہ کہ وہ سیاستدانوں کے بارے میں اور بڑے بڑے عہدیداروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آنیسٹ نہیں ہے، وہ امین نہیں ہے. تو پھر جو لیول آف انٹیگریٹی ہے جج صاحبان کا وہ بالکل ان سے کم تو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. آپ اس ریفرنس کی حمایت کرتے ہیں جو جسٹس قاضی فاضل صاحب کے خلاف حکومت نے دائر کی ہے؟
دیکھیں میں چونکہ اس پہ خود بھی وکیل ہوں، اس ایسپیکٹ پہ میں فی الحال کامنٹ نہیں کروں گا. آپ نے کہا آپ اس کیس میں تو وکیل ہیں ہی نہیں، آپ تو فروغ نسیم صاحب کو کہہ رہے ہیں. ہاں تو فروغ نسیم صاحب نے چونکہ اس کی حمایت کی ہے اور مجھے اس وقت فروغ نسیم صاحب کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے. تو آپ فروغ نسیم صاحب کی حمایت تو نہیں کر رہے نا؟ نہیں، یہ دیکھیں مجھے اب مزید اس پہ کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، فروغ نسیم صاحب کو، اور کسی طرح سے بھی جب تک میں ان سے یہ چیزیں ڈسکس نہ کر لوں میں اس پہ مزید نہیں کامنٹ. فروغ نسیم صاحب فیس دے رہے ہیں یا مفت لڑوا رہے ہیں آپ سے بھی خود بھی؟ یہ میرا پریولیج ہے، میں ابھی فی الحال اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. آپ سابق اٹارنی جنرل رہے ہیں، پریولیج بے شک آپ کا ہے، لیکن عام طور پہ جیسا فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ وہ تو ریاست پہ احسان کر رہے ہیں، مفت کیس لڑ رہے ہیں. تو آپ میڈیا والے کو، کسی لائر کو، کسی جج کو آج تک نہیں پوچھا تمہیں کتنی تنخواہ ملی، تمہیں کتنی فیس ملی، لہذا آپ سے بھی میں یہی توقع کرتا ہوں. کتنی نہیں یہ بتائیں، فیس ہے یا نہیں ہے، چاہے 1 روپیہ ہے. ابھی نہیں پوچھا، میں اس پہ خاموشی اختیار کروں گا، میں اس سے زیادہ کچھ. اچھا آخر میں آپ بتا دیں جو الزامات فروغ نسیم صاحب پہ لگائے گئے ہیں وہ جھوٹے تو نہیں ہیں، وہ تو تاریخ کا حصہ ہیں. یہ میں نے چونکہ اس پہ ایڈریس کرنا ہے، اگر بینچ نے مجھ سے پوچھا، لہٰذا عدالت کو ایڈریس کرنے سے پہلے کچھ بھی میرا کامنٹ کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو. سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر آپ نے سنا. سابق وزیر قانون ایڈوکیٹ فروغ نسیم کے وکیل سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر لگائے گئے الزامات کا وہ دفاع کریں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے اور شاید یہ کہیں گے بھی کہ فروغ نسیم صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اور ان پہ لگائے گئے سارے الزامات آبویسلی ان کا دفاع کریں گے تو یہی کہیں گے کہ غلط ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں سابق اٹارنی جنرل کس طرح ان الزامات کا دفاع کرتے ہیں. فروغ نسیم صاحب پہ جو الزامات تو بہت لگے کہ وہ جنرل مشرف کے بہت قریب رہے، اور سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر بھی انکار نہیں کرتے کہ وہ بھی جنرل مشرف کے دور میں بڑے اہم عہدوں پہ فائز رہے ہیں. یہ تو تھے وفاق کے وکیل مطلب وفاق کے وکیل فروغ نسیم کے وکیل سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر، کیونکہ فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں کہ شاید ان کو بھی اب ایک وکیل کی ضرورت ہے. کارروائی کے لیے اتنا ہی. مطیع اللہ جان MJ TV کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.